अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैं एक सीक्रेट को रिवील करती हूँ कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट की। असल में यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने अपना जो कुछ एक लिमिटेड सा मेरे पास नॉलेज है वो मैं उन तक ट्रांसफ़र कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पर आप अगर किसी एक ग्रुप को बताते हैं या किसी एक जमात को बताते हैं या किसी एक क्लास को बताते हैं तो वो लिमिटेड से लोग होते हैं। लेकिन जब आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब सब तक पहुँचता है और वो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि अपना जो एक कैनवस है, अपना जो बात करने का मेरा जो कैनवस है, उसको मैं जितना ज़्यादा बड़ा करूँगी, जितना ज़्यादा उसको इन्हेंस करूँगी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ मुझे लगी वो यही था कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँ और बाकी जो है दूसरे जितने भी जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर आके तो मैं लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। अब अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता करे और जो कुछ कन्फ्यूजन्स कुछ लोगों के माइंड्स में, सबके तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों के माइंड्स में बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं। मेरा असल मकसद ये है उन कन्फ्यूजन्स को रिमूव करना कि लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेके तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर ही डी ट्रैक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोग अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं चीज़ क्या सर्च करने लगा हूँ। जो बात मैं कर रही हूँ, अगर मैं एक ग्रुप पे बात करती हूँ तो वो मुझे उतना ही उसका सवाब या गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो लिमिटेड से लोग देख रहे हैं। तो अगर 4-5 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, तो वो मुझे उन तक बात ट्रांसफ़र करने में अगर मुझे सवाब मिल रहा है तो मुझे सवाब मिलेगा, अगर मुझे गुनाह मिल रहा है तो मुझे गुनाह मिलेगा, क्योंकि अगर मैं गलत बात बताऊँगी तो। और इसी तरह से अगर मैं 100 बंदों पे बात करती हूँ या किसी मजमा में बात करती हूँ या किसी सोशल मीडिया पे ऊपर आके मैं अगर बात करती हूँ और मैं गलत बात करती हूँ तो वो मुझे उसका उतना ही गुनाह मिलेगा। और अगर मैं सही बात उन लोगों तक पहुंचा रही हूँ और वो लोग अमल कर रहे हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली मुझे उसका सवाब उसके ऊपर वो जो उसका सवाब मुझे जो मिलेगा, क्योंकि सदका जारिया ही होगा। इसी जैसे सवाब पे सदका जारिया है, उसी तरह गुनाह में भी सदका जारिया है। अगर आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा गुनाह करता है तो आपको भी उसका जो है ना वो उसका गुनाह मिलेगा, क्योंकि आप उसमें हिस्सेदार हैं, आपकी वजह से वो बंदा गुनाह तक पहुंचा है। और इसी तरह से अगर सवाब तक कोई बंदा पहुंचता है तो आपकी वजह से कोई बंदा सवाब तक पहुंचता है, कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है तो आपको डेफिनेटली उसका सवाब मिलेगा। कुछ लोग बेचारे बड़ी अजीब अजीब किस्म की टेंशन्स में आ जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं नाज़रीन कितनी ही बार उनको बता चुकी हूँ, कितनी ही वीडियोस में मैं इस चीज़ को टाइम टू टाइम इस चीज़ को रिपीट करती रहती हूँ कि आपकी दुआएं अगर कबूल नहीं होती हैं तो अल्लाह ताला से नाराज़ मत हो। अल्लाह ताला के साथ कभी कभी हम ऐसे भी कह देते हैं, अल्लाह ताला से मैं कहती हूँ कि जब हम अल्लाह ताला से बातें करते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला के साथ बातें किया करें, दिल की बातें किया करें। अब उसमें ये ना किया करे कि लगी बदी रटी रटाई दुआ मत मांगा करें, आप अल्लाह ताला से दिल की बातें किया करें, कम्युनिकेट किया करें। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप जैसे आप कोई बात करते हैं तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, इस तरह का आप अपने अल्लाह के साथ लिंक को बनाएं। नाज़रीन, आज बहुत अरसे के बाद मेरा दिल किया कि मैं आपके लोगों के कमेंट का थोड़ा सा ऑनलाइन यहाँ पे आके जवाब दे दूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि मुझे जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं कोई जो उसमें कमेंट करते हैं तो मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करती हूँ, उनको मैं ज़रूर उनके साथ उनको आंसर करती हूँ कि वो क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और कुछ लोग तो बड़े रफ से क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉन आंसरेबल होते हैं, तो इसलिए उनका मैं आंसर नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे पता चलता है कि जो वाकई में आंसरेबल क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर ज़रूर करती हूँ। तो अभी आज भी किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि मैं बहुत वज़ाइफ किए हैं, मेरे जो है ना वो मेरी बात बन नहीं रही है।
تو جب آپ کے ساتھ یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں اور ایون دین آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور صرف استغفار کے اوپر آپ جو وہ اس کے اوپر فوکس کریں. بہت زیادہ پھر آپ استغفار کی ضرورت ہے، اللہم اغفر لی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کبھی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور ان کو سنتے ہیں اور ان کو کسی بھی جو آپ کا پراپر ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو وہ عنایات بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں، آپ کی دعا ایسی وہ قبولیت والی ہوتی ہے، آپ کی دعا فوراً قبول ہونی ہوتی ہے. جیسے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ بندے کی قسمت پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، بندے کے نصیب پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے، اور میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں تب جا کے مجھے ملتا ہے، اور فلاں بندے کو تو وہ دعائیں بھی نہیں مانگتا اور اس کو مل جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نصیب میں ہی یہ لکھا ہوا ہو کہ تم نے مانگنا ہے تو پھر تمہیں عطا ہوگا. تو اس لیے آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں مانگتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں اپنی مرضی سے دعا مانگوں گا یا میں اپنی مرضی سے سجدے کرتا ہوں، نہیں. آپ کی مرضی اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہوتی ہے. یہ سب کچھ آپ کی اللہ تعالیٰ کی آپ کی ایک جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، آپ کا نصیب جو لکھا ہوا ہے، جو آپ کی کیسٹ ہے اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جو آپ کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ نصیب ہے، اس میں جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ سارا میں جو یہاں پہ بول رہی ہوں، میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ زندگی کے کسی حصے میں میں نے آ کے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، میں نے لوگوں کو آ کے تو اس طرح سے باتیں بتانی تھی. تو یہ میں کیا کہوں کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے؟ نہیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ وہ بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اور پھر اس کو ملتا ہے، تو یہ اس کے نصیب پہ ہوگا کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پھر اس کو دعا اس کی قبول ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کرنا ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو دعا مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے، جو اللہ آپ کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ استطاعت ملتی ہے، آپ کو یہ طاقت ملتی ہے، یہ آپ کو ہمت ملتی ہے. جیسے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. تو ہمیں اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو بھی نہ پتہ چل جائے، اس کو بھی نہ پتہ چل جائے. آپ کو اگر کوئی اچھی باتوں کا پتہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی وہ بات بتائیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے بیٹھے بٹھائے ہمیں کچھ خیالات آتے ہیں، یا ہمیں کچھ انٹیمیشنز آتی ہیں، یا ہمیں کچھ فیلنگز آتی ہیں، یا کبھی ہمیں خواب آتے ہیں، اور کچھ خواب تو کہتے ہیں کہ ایسے بندہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے تو کچھ خواب جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں غلط خواب آ جاتے ہیں. اور کچھ خواب جو ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، کچھ خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں. اور یہ رات کا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ جب خواب آتا ہے اور آپ کا پیٹ بھی بہت زیادہ بھرا ہوا نہ ہو، پیٹ بھی خالی ہو آلموسٹ، اور تہجد کا ٹائم ہو، اور اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ موسٹلی خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خوابوں کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ اپنی دعا کا جو کینوس ہے اس کو بہت وسیع کر دیں. اپنی دعا میں صرف اپنے لیے نہ مانگیں، آپ سب کے لیے مانگیں. آپ اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مانگیں، امت محمدیہ کے لیے مانگیں. جب آپ سب کے لیے دعا مانگیں گے، کسی بھی ذات پات سے مبرہ ہو کے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کریں گے. کہتے ہیں نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر دے، اور فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. نماز میں ہم کہتے ہیں، ناظرین، نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم سارے مومن مسلمان مومن مومنات کو اور ہم اپنے والدین کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی، لیکن جب آپ اس طرح سے بھی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی امت محمد، پوری امت محمد کے لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، تو یہ آپ کا دعا اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرما دے۔ اللہم مصلح امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح کر دے۔ اللہم مستر امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے پردے رکھ لے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ ہے، کسی کی غلطی ہے، تو وہ اس کو ایک طرح سے نشر کرنے والی بات ہوتی ہے، اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا، وہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں، اور اس جس بندے سے غلطی ہوئی ہوتی ہے اس بیچارے کو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں اس کو نشر کریں، آپ اس بندے کو جا کے بتا سکتے ہیں، اکیلے میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ مسٹیک ہے، اس کو کریکٹ کر لیں۔ تو اللہ مستر امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے پردے رکھ لے۔ اللہ مجبر امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اور اللہ مفرج امت محمد، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے رزق میں کشادگی کر دے، ان کی مال و دولت میں کشادگی کر دے، ان کے رشتوں میں کشادگی کر دے، ان کی صحت میں کشادگی کر دے، ان کو ہر طرح سے کشادگی عطا فرما۔ اللہ مفرج امت محمد۔ تو یہ تو تھا امت محمد کو ہم یہاں پہ یہ اس طرح سے کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بھلائی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندے کے ساتھ اس میں یہ ڈسٹنکشن مت کریں کہ یہ مسلم ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، اور یہ نان مسلم ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی نہیں کرنی ہے، یہ میری کاسٹ کا بندہ ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، یہ میری کاسٹ کا بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی نہیں کرنی ہے، یہ میرے گھر کا بندہ ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، یہ میرے گھر کا بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے بھلائی نہیں کرنی ہے۔ تو جب آپ بغیر ڈسٹنکشن کے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور ناظرین، یہاں تک ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ منہ کو چھپا کے اس کے لیے بھی رو لو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی بہت پسند ہے کہ آپ اس انسانیت کا، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ذات پات یا کوئی اسلام یا نان مسلم کو نہیں دیکھتے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ذی روح۔ ناظرین، کسی بزرگ سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولانا مجھے ولایت کیسے ملے گی؟ تو ان مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے فرمایا کہ آپ اگر کوئی نان مسلم بھی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بے شک منہ چھپا کے رو لو، لیکن اس کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرو، تمہیں ولایت مل جائے گی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے ولایت کیا ہے؟ ولایت یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ ولی ہے، وہ ولایت کو پہنچ جاتا ہے۔ ولایت ولی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک لینے کے لیے آپ کا دل بہت سافٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں ہر ذی روح کے لیے درد ہونا چاہیے۔ اس میں ذی روح میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جس میں مسلم نان مسلم سب شامل ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں چرند پرند بھی آ جاتے ہیں، اس میں حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہر چیز جو سانس لیتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور جب آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت ضرور عطا کر دیں گے۔ تو چلیے، آج کی ویڈیو میں جو آپ کو ایک دعا میں بتانی ہے، آپ کی دعائیں جن کی قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کریں گے، کیونکہ کوئی وظیفہ کسی کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، کوئی وظیفہ کسی کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، کسی کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، تو وہ اس کا کلک ہو جاتی ہے دعا۔ آپ لوگ جو آج میں یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ سورہ والضحیٰ کا وظیفہ ہے، سورہ والضحیٰ کی 9 کاف کا وظیفہ ہے۔ جہاں جہاں پہ والضحیٰ میں کاف آتا ہے وہاں پہ رک کے آپ نے تو 9 دفعہ یا کریموں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود پاک کر لیں، 5 دفعہ درود پاک کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ ہے اس میں سورہ والضحیٰ کی 9 کاف میں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ والضحیٰ واللیل والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، یہ ایک کاف ادھر آ گیا، ما ودعک، یہاں پہ رک کے آپ نے 9 دفعہ یا قریبو پڑھنا ہے۔ پھر ہے ربو کا، اس کے ساتھ ہی ہے ربو کا، اس میں بھی آپ نے رک کے کاف کے اوپر تو 9 دفعہ آپ نے یا قریبو پڑھنا ہے۔ وما قلا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لاکا یہاں پہ پھر کاف آ گیا، تو یہاں پہ پھر آپ نے رک کے تو 9 دفعہ آپ نے جا قریبوں پڑھنا ہے. تو یہ ٹوٹل آپ کو 9 کاف اس میں آتے ہیں. والضحیٰ صورت ہے، اس میں 9 کاف آتے ہیں اور ہر کاف کے اوپر رک کے آپ نے یا کریمو 9 دفعہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ 5 دفعہ درود پاک پہلے پڑھا، 5 دفعہ درود پاک بعد میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کر دی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. اور یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا مشکل پریشانی ہے، آپ نے اس میں نماز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے یا آپ نے فلاں نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی وسیلے سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں وظیفہ بھی کام نہیں آیا، فلاں وظیفہ بھی کام نہیں آیا، وہ اس وظیفے کو بھی ضرور ٹرائی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. تو اگر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی تو مجھے میسیج میں ضرور بتا دیا کیجیے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو آپ ضرور مجھے میسیج کر دیا کیجیے، میں آپ کے کوسچنس کا آنسر ضرور کروں گی. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.